बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़े ज़ोर शोर से दो बातें चल रही हैं। एक ये कि जी के जो APC में पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे अल्फाज में अगर सीधा कहें तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको निशाना बना के तो बेसिकली इंडियन लॉबी को खुश किया गया है। इंडिया में इस वक्त बड़ा जश्न जारी है। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान की फ़ौज हैं उनकी तरफ से ये दरमियाने वास्ते से इस बात की खुली तरदीद की जा रही है कि हम तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। शेख रशीद साहब ने एक मुलाकात का हवाला दिया, उस मुलाकात की भी तफसीलात सामने आ गई हैं। हमने दोनों चीज़ों का जायज़ा लेना है कि जो क्या फ़ौज जो है वो सियासत में मुलव्वस होती है या उसको मुलव्वस किया जाता है। जिस तरह वो ख़बर जो चल रही है उसमें शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी के कमर बाजवा साहब ने दो टोक अंदाज में कहा था कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे को मुखातिब करके कहा कि जब आपके वालिद ने सदर का इलेक्शन लड़ना था तो तब असम्बलियाँ हलाल थी, लेकिन जब वो इलेक्शन आ गई तो असम्बलियाँ हराम हो गई। इस तरह की बातें हैं। तो अब सवाल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा ये है, बल्कि इसका जवाब टेढ़ा है। जवाब ये है कि दोनों तरफ से ये कुछ होता है जी। जब फ़ौज की अपनी मर्ज़ी होती है तो वो पॉलिटिक्स में इन हो जाती है। उसकी फिर वो वजह बयान करते हैं जी हमें तो कहा गया था। तो इसका जो है लॉजिकल जो आंसर है वो ये है कि आप शामिल ना हो। और ये कि जो नवाज शरीफ साहब ने गिला किया कि जनाब के स्टेट के ऊपर एक रियासत कायम है, उसमें भी वो कहते हैं कि जी कि बेसिकली उनका इल्ज़ाम ये है कि हम ये फ़ौज जो है सियासत में मुलव्वस होती है, काम नहीं करने देती, ये वो। इसके दो वाक़यात मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक वाक़या ये है कि आपको याद होगा कि जब 2014 का धरना हुआ था तो जनरल राहील शरीफ को मुज़ाकरात के लिए भेजा था नवाज शरीफ साहब ने कि जाएं इमरान खान से मुलाकात करें और ताहिर अल कादरी से मुलाकात करें, उनसे बात करें। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के चेहरे की लालियाँ जब वो मुलाकात करने गए थे जनरल राहील शरीफ से, और फिर उसके बाद जो था वो मामला थोड़ा सा टून डाउन तो हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उस तरह बात नहीं बनी थी, लेकिन वो धरने से फूंक ज़रूर निकल गई थी। तो ये जवाब जो है ये नवाज शरीफ साहब को देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह को मुज़ाकरात करने क्यों भेजा था, एक सियासी अमल का क्यों हिस्सा बनाया था। ये आज मेरी एक मुस्लिम लीग नून के एक बंदे से बात हुई कि मेरे ज़हन में ये बातें आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जी कि अब आप तो ये गिला कर रहे हैं बड़ा सीना ठोक के कि जी कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, तो ये काम आपने क्यों किया था। और फिर दूसरा, जब तहरीक लब्बैक वाले वो आगे थे धरना देने, तो तब भी आपने मुज़ाकरात के लिए जनरल फैज़ को भेजा था, और जनरल फैज़ के उस जो मुआहदा हुआ था उस पर दस्तखत भी थे, और साथ में एहसन इकबाल साहब के भी दस्तखत थे। और फिर उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है खादम हुसैन रिजवी साहब का कि जी कि हमने हुकूमत से तो कोई मुज़ाकरात नहीं किए, फ़ौज के साथ किए थे, और फ़ौज ने हमें कहा था कि हम आपको इस्तीफ़े ला के दे देंगे। और ज़ैद हामिद साहब जो थे, ज़ाहिद हामिद सॉरी, उस वक़्त के वज़ीर क़ानून, उनका इस्तीफ़ा आ गया था और उसके बाद वो उठे थे। तो ये दोनों कामों में पाकिस्तान की उस वक़्त की जो सिविल गवर्नमेंट थी, जिसके वज़ीर आज़म जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने फ़ौज का सहारा लिया था। तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी कि चूँकि ये सारे काम जो थे वो उन्हीं के शय पे हो रहे थे। अब ये वल्लाह आलम बातें तो खैर सामने आई थी, लेकिन वो कहते हैं कि जी कि ये काम वही कर सकते थे, हमने उन्हीं को भेजा था कि आप ही ने बुलाया था, अब आप ही जाके इनको उठा लें। आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने उस धरने के पीछे की जो कहानी थी वो बताई थी, और बताया था कि जी के उस वक़्त के जो DG ISI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ये BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद उनको फिर घर जाना पड़ा था। वो इस धरने के पीछे थे और वो चाहते थे कि काम गड़बड़ हो, ये हुकूमत घर जाए। और इसके अलावा जनरल शुजा पाशा भी इस सारे प्लान का हिस्सा थे। खैर वो उस वक़्त तक रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कहते हैं मरा हाथी सवा लाख का होता है।
بہرحال ان کا کیا کریکٹر تھا، کیا کردار تھا، کیا نہیں تھا، یہ باتیں جو سامنے آ چکی ہیں. تو وہ بیسیکلی مسلم لیگ نون والوں کا یہ استدلال ہے کہ ہم نے جو فوج کو میڈیشن کا کہا وہ بیسیکلی اسی لیے کہا تھا کہ یہ کام بھی انہی کے اشارے پہ ہوئے تھے. تو اب خیر مسلم لیگ نون جو باتیں کر رہی ہے وہ اس کا ایک ماحول تو خیر بن چکا ہے. ایک اور واقعہ جو شیخ رشید نے بتایا کہ اسی جو گروپ گیا ہوا تھا اس میں سے ایک بندے نے الیکشن والی رات فون کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور کہا تھا کہ جی کہ میری سیٹ بچائیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ مطلب اب یہ بات آگے کھل کے نہیں انہوں نے کہی، تو وہ ان کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارا کیا کام ہے اس میں. لیکن پھر وہ شیخ رشید صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ پھر خواجہ آصف الیکشن جیت گئے تھے. اچھا، یہ ایک طرف کی سائیڈ کی میں نے آپ کو سٹوری سنا دی کہ جو پولیٹیشین ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ فوج کو اپنے مقاصد کے لیے، جرنیلوں کو اپنے مقاصد کے لیے سیاست میں گھسیٹتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کی لاجک یا اس کی جو ریزن وہ دیتے ہیں وہ اس کا آپ جائزہ خود لے لیں. وہ ان کے موقف میں جو ان کا جو استدلال ہے اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی انیشیٹ کرتے ہیں. اور خواجہ آصف والا جو معاملہ الیکشن والا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کہ چونکہ سارا کام ہی وہاں سے ہو رہا تھا آر ٹی ایس سے لے کے، تو پھر وہ جو دروازے بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے، حتیٰ کہ وہ جو پریزائڈنگ افیسر ہے ان کو بھی باہر نکال کے تو گنتی شنتی ہوتی تھی. پھر تو میرے پاس یہی حل تھا کہ میں جناب سیدھا چیف آف آرمی سٹاف کو فون کر کے ریکویسٹ کروں کہ جناب کہ میں الیکشن جیت رہا ہوں، مہربانی کر کے میری سیٹ نہ چھینی جائے. اور خواجہ آصف صاحب کا مسلم لیگ نون کے اندر وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو فوج کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ شہباز شریف کے ہم خیال بھی ہیں، جس طرح چودھری نثار صاحب ہوا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ان کی وہ ایک پرانی یاد اللہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کا ان کو ثمر ملا. ایک اور بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی بات اگر میں یہ والی جو میں نے آپ کو سائڈ بتائی ہے تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سیاستدانی فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو فوج والا معاملہ ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ، بہانہ تھا فیٹف کا کہ جی وہ بل منظور ہوا ہے، تو انہوں نے اشائیہ دیا تھا پارلیمانی لیڈرز کو بل پاس ہونے کی خوشی میں. تو اس میں یہ بھی تو ایک پالیٹکس ہی ہے نا ایک طرح سے. اور پھر اس میں جو ایجنڈا تھا جو پہلے ان سے شیئر نہیں کیا گیا تھا کہ ملاقات تھی کہ جی کہ فیٹف کا بل منظور ہونے پہ آپ کو کھانا دینا ہے، لیکن اس کھانے کا جو اصل ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک پالیٹکس ہی ہے. یہ کام تو جس طرح شریر رحمان نے کہا کہ وہاں پہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم نہیں تھے وہاں پہ. غالباً وزیر اعظم کو پتہ ہوگا کہ ان کی بات تو کسی نے سننی نہیں ہے، اور ویسے بھی جو جن کی ان پٹ تھی یا جن کی خواہش تھی وہ فوج کی ہے کہ وہ صوبہ بنے، تو وہ جا کے خود بات کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بذات خود یہ جو میٹنگ کال کرنا اور اس میں جو ایجنڈا سیٹ تھا اس پہ بات کرنا وہ بذات خود ایک سیاست کا حصہ ہے. تو بیسیکلی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے کہ فوج پروفیشنل ہے، لیکن سیاست میں جب اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب ان کا اپنا ایجنڈا جو ہے وہ سرو نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ پالیٹکس کرتے ہیں. یہ دو واقعات میں نے آپ کو بتا دیے. میں تاریخ میں نہیں جاتا، تاریخ تو ہماری 70 سال کی بھری پڑی ہے. اور اسی طرح جو پالیٹیشین ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب کہ اپنا جو ایجنڈا ہے، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اگر فوج کے کندھے کا استعمال کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی نہیں چوکتے. یہ ہوگی بات کہ اصولی بات دونوں طرف نہیں ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. لیکن جو نواز شریف ہیں انہوں نے اب جو راگ چھیڑ دیا ہے وہ راگ خطرناک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے بات شروع کر دی ہے سول سپریمیسی کی، جو بیلنس آف پاور کہہ لیں یا جو توازن ہے سول ملٹری ریلیشن کا، وہ پاکستان کا وہی مسئلہ ہے، درینہ مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر جو انزائٹی ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ سندھ میں تو بہت پرانی تھی، بلوچستان میں بڑی پرانی تھی،
اور جو تشویش تھی وہ کے پی کے میں پی ٹی ایم کی صورت میں ہم ایک لاوا ابلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو پیچھے رہ گیا تھا پنجاب کو میں بھی یہ ایک خیال کہہ لیں کہ زور پکڑ رہا تھا، جس کو ڈائریکشن جو ہے وہ یا کہہ لیں کہ مٹیریلائز کر دیا ہے نواز شریف نے. اور اب تو یہی چلنا ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے. یہ کسی نہ کسی صورت میں جا کے معاملہ سیٹ ہونا ہی ہونا ہے کہ پاکستان کا جو پرنسپل جو کہہ لیں کہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں تنازع، وہ یہی اصولی جو تنازع ہے یا جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے. اور اس پہ نواز شریف نے اگر سٹینڈ لیا ہے تو اس کے پیچھے آپ یوں سمجھیں کہ یہ معاملہ اب کسی نہ کسی کنارے ضرور لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 صوبوں میں پہلے ہی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف جو جذبات ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. ہم بطور عام شہری بلوچستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ آزادی کے ساتھ نہیں جا سکتے. ہم جو فاٹا ہوا کرتا تھا وہ سیٹلڈ ایریا ہونے کے باوجود کے پی کے کا حصہ بننے کے باوجود وہاں پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے. وہاں پہ کوئی 80-90 دنوں سے زیادہ ایک دھرنا چل رہا تھا، ہم اس کو کور نہیں کر سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک لوگوں کے بڑے شدید قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں. اور پنجاب بھی اب اس لائن میں لگ گیا ہے. صورتحال بڑی خراب ہے. صورتحال اس وجہ سے خراب ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہو گزرا ہے 1971 میں. بنگالی جو تھے وہ پاکستان کی میں جو وہ چونکہ پولیٹیکلی ہم سے زیادہ جینیس لوگ تھے اور پولیٹیکلی ہم سے زیادہ اویئر لوگ تھے، تو انہوں نے آج سے 30-40 سال پہلے بھانپ لیا تھا کہ یار کہ ہمیں ہمارے رائٹس نہیں مل رہے. تو انہوں نے ریزنٹمنٹ شو کی اور ہماری جو ریاست تھی اس نے جو ہمارا دشمن ہے اس کا نہیں وہ جو تھریٹ تھی اس کو وہ اسیس نہیں کر پائے اس طرح سے، تو دشمن نے فائدہ اٹھا لیا. اب بلوچستان اور کے پی کے میں جو صورتحال ہے اس میں بھی ہمارا جو دشمن ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ہمارے پاس اس طرح کی خبریں بھی ہیں. تو اب اس مسئلے کو اگر تو اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے لڑ کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے ایک پولیٹیکلی سٹینڈ لیا ہے، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور اس کو لیڈ جو ہے وہ حکومت کر سکتی ہے. مذاکرات اس کو آج نہیں تو کل کرنے پڑنے ہیں، کیونکہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے وہ اور باقی دیگر پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور ایون مینگل گروپ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کھڑے ہیں. اور ان کا جو نواز شریف نے نیریٹو دیا ہے اس نیریٹو کے وہ ساتھ چل رہے ہیں. یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ جی کہ یہ پیپلز پارٹی سندھ سے استعفیٰ نہیں دے گی اسمبلی سے. اس طرح کی بات نہیں ہونی. جب یہ معاملات آگے بڑھے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسمبلی میں پھر نہیں بیٹھے گا. ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مارچ سے پہلے اس حکومت کو چلتا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خبریں اس طرح کی کافی عرصے سے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ماڈل سوچا ہے پاکستان کے لیے وہ 10 سالہ تھا، کہ ہم نے 10 سال پاکستان کے جو ڈینٹ ہیں، جو ان کے خیال میں پاکستان کی خرابیاں ہیں، وہ ہم نے دور کرنی ہے. اور اس کے لیے ہمیں 10 سال کا عرصہ درکار ہے. اور اس کے لیے ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ایک ایسی حکومت چاہیے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور جو ان کا ایجنڈا لے کے چلے. عمران خان ان کو مل گئے ہیں، اور نہ صرف یہ 5 سال بلکہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کو انہوں نے رکھنا تھا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اپوزیشن ہیں، انہوں نے یہ جج کر لیا ہوا ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا ہوا ہے. اور اس کا طریقہ ان کے نزدیک یہی ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن کے بعد تو عمران خان کے پاس ہولی سولی پاور آ جائے گی اور پھر وہ سیم پیج والی بات آگے بڑھے گی، اور پھر اگلے 10 سال بھی یہی چلے گی صورتحال. یعنی 1 پارٹی گورنمنٹ سیدھے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ تو اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 10 سالہ جو منصوبہ ہے اس کے پہلے 2 سال میں ہی عوام کے ناک میں سے وہ کہتے ہیں نا اور کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا.
اکانومی کی صورتحال اس قدر بری ہو گئی ہے، اور اس کو اپوزیشن ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھائے گی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اپوزیشن نے یا جو اے پی سی ہوئی ہے، اس نے مارچ سے پہلے اس حکومت کو فارغ کرنا ہے، اور کوئی ان کے پاس دوسری آپشن سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اے پی سی سے آنے والا جو تھریٹ ہے اس کو صحیح جج نہیں کر پا رہے۔ وہ جو تھریٹ ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نکالنے کا سوچیں، وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہتھیار نکال رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا غلط ثابت ہوگا، اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ جی وہ انڈین لابی بڑی خوش ہے، یہ ساری اپوزیشن انڈین لابی کی بات کر رہی ہے۔ تو انڈیا نے تو خوش ہونا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو عمران خان صاحب اور ان کے جو وزراء یہ باتیں کر رہے ہیں، آج ایک گل بخاری نے ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ آپ کی عدالت کے عوام کی عدالت اس طرح کا کوئی پروگرام ہے انڈیا میں، اس میں عمران خان صاحب بیٹھ کے اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھواں دار تقریر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی کہ یہ نواز شریف جو ہے اسی کلپ میں یہ ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے تھے فوج کے ساتھ مل کے۔ تو مطلب یہ کہ اگر وہ انڈیا میں بیٹھ کے بھی یہ باتیں کر سکتے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کے خلاف تب کوئی بات نہیں تھی، تو اب ایک اے پی سی پاکستان کے اندر ہوئی ہے، تو اس کو اس طرح جواز دینا، اس طرح جواز گھڑنا، یہ گھسے پٹے فارمولے ہیں کہ جی فلاں انڈین ایجنٹ ہے، فلاں را کا ایجنٹ ہے، فلاں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کوئی ایجنٹ کسی کا نہیں ہے، سارے پاکستانی ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بیٹھ کے عمران خان تو خیر کیا بیچتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے کہ اس نے اب پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے جن کی وہ نمائندگی دو بڑی پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں اور ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے۔ نون لیگ سے میرا خیال ہے واحد وہ جماعت ہے جو اس وقت پورے پنجاب کی اصل لفظوں میں ترجمانی کر رہی ہے، اور پنجاب کا سب سے بڑا ووٹ بینک، یا کہہ لیں کہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی نون لیگ ہے۔ پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم کا علاج آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ کے پی کے کی نمائندگی کر رہی ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سوچ لے کہ انہوں نے ان تینوں پارٹیوں کے خلاف لڑنا ہے، اور ان تینوں پارٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آدھے سے زیادہ حصے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہوگی۔ پاکستان جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی کا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ میرے نزدیک ان کا موقف فضولی ہے، کیونکہ 70 سال سے ہم یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں یہ والی چیزیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیپ بیک جو کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، ورنہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔